बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है खालिक अर्ज़ व समावात के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है, और करोड़ों दरूद व सलाम उस वजह कायनात पर जो इंतहाई नर्म दिल और शफीक हस्ती है। अजीज़ तलबा, साल दुबम की दूसरी नज़्म नात के साथ मैं हूँ प्रोफेसर शिराज सागर। इस नात के शायर हैं हफीज़ ताइब, और आज इस नात पर हमारा दूसरा लेक्चर है, जिसमें शेर नंबर 3, 4 और 5 की तशरीह की जाएगी। शेर नंबर 3 को पढ़ते हैं। सरबसर महरो मुरव्वत, सरबसर सिद्को सिफा, सरबसर लुत्फ़ो इनायत, सरबसर खैरुल बशर। कुछ मुश्किल अल्फाज हैं जी। सरबसर का मतलब होता है सरासर, मुकम्मल या तमाम तर। महर का मतलब मोहब्बत, मुरव्वत का मतलब लिहाज, सिद्को सिफा का मतलब सच्चाई और पाकीज़गी, लुत्फ़ो इनायत का मतलब करम नवाजी या मेहरबानी। तो इसमें भी शायर ने तकरार लफ्ज़ी से काम लिया है। सर बसर को 4 दफ़ा इसमें इस्तेमाल किया है, 2 दफ़ा पहले मिसरे में और 2 दफ़ा दूसरे मिसरे में। तो इस तरह शेर में एक ही तरकीब को 4 बार इस्तेमाल करने से शेर में सौती हुस्न पैदा हुआ है। सुनने में यानी समाअत को इस तरह के शेर जो हैं अच्छे लगते हैं। तो इसको सनत तकरार कहते हैं, जो कि एक सलीका है, एक खूबी है, जिससे शेर में हुस्न पैदा हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मोहब्बत, नरमी और शफ़क़त का पैकर थी, इसमें कोई शक नहीं है जी। आपकी सीरत का मुताला किया जाए तो आपने अपनी ज़िंदगी में सिवाय मोहब्बत, नरमी और शफ़क़त से किसी तरह का भी किसी को भी गुस्से से या नफ़रत से ना देखा है, ना उसका इजहार किया है। हर शख्स, हर जानदार, हर ज़ी रूह आपकी मोहब्बत, नरमी और शफ़क़त से मुस्तफ़ीद हुआ। आपने अपनी मोहब्बतों का इजहार हर उस शख्स से किया जो आपके करीब था, जो आपके पास बैठता था, चाहे वो मुस्लिम था या गैर मुस्लिम था। आपने सबसे मोहब्बत और शफ़क़त से काम लिया। ये आपकी मोहब्बत, नरमी और शफ़क़त का ही नतीजा था कि लोग जोक दर जोक इस दायरा इस्लाम में दाखिल होते रहे। आपकी मोहब्बत, नरमी, शफ़क़त और मुरव्वत का ये आलम था कि आप अपने दुश्मनों को भी बख्श दिया करते थे। हत्ता कि फ़तह मक्का के दौरान आपने आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया था, और तमाम वो लोग, वो सरदार, वो दुश्मन, वो मुशरिकीन मक्का जो आपके दुश्मन थे, वो सज़ा के इंतज़ार में सर झुकाए खड़े थे। आपने कहा कि जाओ, आज किसी से बास पुरस नहीं होगी, किसी से सवाल नहीं होगा। इसका मतलब था कि आपने सबको मुआफ़ कर दिया। हत्ता कि वो औरत हिंदा, जिसका नाम हिंदा था, जिसने आपके चचा अमीर हमज़ा का कलेजा चबाया था एक जंग के दौरान में, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जो थे, उनका अपने गुलाम को हुक्म दिया था कि मुझे उनका कलेजा ला के दो, तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी। तो उसके बदले में जो है उसने दर हकीकत अपना एक पुराना बदला लिया था, लेकिन उसके बदले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कोई सज़ा, उसके लिए कोई सज़ा तजवीज़ नहीं की, बल्कि उसको मुआफ़ कर दिया था। तो आपकी मुरव्वत और मोहब्बत का ये आलम था कि जो आपके जानी दुश्मन थे, जो आपको तकलीफ़ पहुँचाते रहे, आपने उनको भी मुआफ़ कर दिया। और जहाँ तक बात है आपकी शफ़क़त की, आपकी नरमी की, तो आप कोई भी फ़ैसला करने से पहले नरमी और शफ़क़त का मुज़ाहरा करते थे। गुस्से में आकर कोई फ़ैसला नहीं किया करते थे। 2 अशार हैं जी। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला। और जहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़गी और सदाकत की बात है, तो मुशरिकीन मक्का इस बात के गवाह हैं कि आपकी ज़िंदगी इंतहाई पाकीज़गी के साथ और आला अखलाक और आला किरदार के साथ गुजरी है। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि आपका बचपन, लड़कपन और जवानी वो मक्का में गुजरी, और उस दौर में गुजरी
جب جب آپ پر نبوت نہیں اتری تھی، جب آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، جب آپ پر وحی نہیں آتی تھی، جب آپ نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کیا تھا، تو اس دور میں بھی آپ پر کوئی شخص آپ کے کردار پر، آپ کی پاکیزگی پر انگلی تک نہیں اٹھا سکتا۔ آپ پر کسی قسم کا کوئی آپ کے کردار کے حوالے سے الزام نہیں ہے۔ آپ کی جو پاکیزگی ہے اور آپ کی جو صداقت ہے، اس کے گواہ آپ کے دشمن بھی ہیں۔ حتیٰ کہ ابو سفیان جیسا آپ کا دشمن جو تھا، جو پہلے آپ کا دشمن تھا، وہ بھی جو ہے روم کے بادشاہ کے سامنے آپ کی صداقت کی گواہی دیتا ہے اور اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس کے بعد ہم ایک اور دو شعر آپ کو لکھواتے ہیں۔ زمانے بھر میں تھا گرد و غبار کا موسم، زمانے بھر میں تھا گرد و غبار کا موسم، کرم سے ان کے ملا ہے بہار کا موسم، بڑی شدید تھی بے اعتباری یہ دنیا، انہی کے دم سے ملا اعتبار کا موسم۔ اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مہربان، نوازنے والی اور کرم کرنے والی تھی۔ تو ہم پہلے بھی اس بات کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ آپ کی پاک ہستی انتہائی مہربان تھی، یعنی ایسی مہربانیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ ایک عام شخص سے وہ توقع بھی نہیں رکھی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو آپ کی مکی زندگی تھی وہ انتہائی مشکل تھی، اس میں بے شمار دشواریاں تھیں، آپ پر غلاظت پھینکی جاتی تھی، آپ کو ستایا جاتا تھا، آپ کو برا بھلا کہا جاتا تھا، آپ کے گلے میں چادر ڈال کر کھینچا جاتا تھا، آپ پر پتھر برسائے جاتے تھے، حتیٰ کہ آپ کو اتنا ستایا گیا کہ آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ آپ اپنے خاندان کے ساتھ شیب ابی طالب جیسی پہاڑی گھاٹی پر چلے گئے، 3 سال تک وہاں پر بے یار و مددگار اپنے خاندان کے ساتھ رہے۔ تو اس قدر مشکل زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری، لیکن اس کے باوجود یہ عام شخص سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ آپ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود بھی دوسروں کے لیے اتنے مہربان، ان کو نوازنے والے اور ان پر کرم کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ یہ فقط آپ ہی کی ہستی ہے، واحد ہستی ہے، دوسری کوئی ہستی اس دنیا میں نہ ہم نے سنی ہے نہ ہم نے دیکھی ہے، صرف فقط آپ کی ہستی ہے جنہوں نے اس قدر مہربانیاں کی کہ آپ نے تمام ایسے لوگوں کو جو آپ کو ستاتے رہے، آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ اور پھر آخر میں سربسر خیر البشر اسی لیے کہا گیا ہے، بار بار یہ ردیف آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری صفات اگر ہم اکٹھی کریں تو ایک ایسا انسان، ایسا محبت کا پیکر ہمارے سامنے آتا ہے جو دنیا کا بہترین انسان بھی ہے۔ 2 شعر ہیں جی۔ ہم پہ وہ کتنا مہرباں ہوگا جس سے دشمن کا دل برا نہ ہوا، تجھ سے کس نے بے وفائی نہ کی، تجھ سے کس شخص کا بھلا نہ ہوا۔ تو آئیے جی اب شعر نمبر 4 کو پڑھتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ صاحب خلق عظیم و صاحب لطف امیم، صاحب حق صاحب شق القمر خیر البشر، اس میں بے شمار تراکیب کا استعمال کیا گیا ہے جی۔ صاحب خلق عظیم کا مطلب اعلیٰ اور بہترین اخلاق کے مالک، صاحب لطف امیم کا مطلب سب پر مہربانی کرنے والا، صاحب حق کا مطلب حق بات کہنے والے، اور صاحب شق القمر کا مطلب چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والے۔ اس میں لفظ صاحب 4 بار استعمال ہوا ہے جی، 2 بار پہلے مصرے میں، 2 بار دوسرے مصرے میں۔ تو اس جو لفظی تکرار ہے اس سے شعر میں ایک طرح کی خوبصورتی آ گئی ہے، صوتی حسن آ گیا ہے، اس کو صنعت تکرار کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے مصرے میں عظیم اور امیم 2 ہم قافیہ الفاظ کا استعمال کر کے پہلے مصرے کے حسن میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اس طرح ایک نغمگی سی آ جاتی ہے جو سننے میں ہر سامع کو اچھی لگتی ہے، تو یہ بھی ایک خوبی اس میں درائی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی بات کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہیں،
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے اخلاق کے معترف آپ کے دشمن بھی ہیں، دوست و دوست آپ کے مخالفین بھی جو ہیں وہ بھی آپ کی اخلاقیات، آپ کے کردار کے معترف ہیں، اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا ہے کہ مجھے اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آپ کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے، یعنی آپ کا جو اخلاق ہے وہ ہو بہو قرآن سے ملتا جلتا یا بالکل قرآن ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے اعمال اور آپ کے افعال اور آپ کے اقوال بالکل قرآن کی تعلیمات کے عین مطابق ہیں، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی قرآن میں فرمایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی تصویر ہیں، آپ اس کا عملی مجسمہ ہیں۔ پھر اس میں فرمایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب لطف امین کہا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مہربانی ہر خاص و عام کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شفقت، مہربانی، مروت اور محبت جو تھی وہ ہر ذی روح کے لیے ایک جیسی تھی۔ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ آپ کی محبت فقط سرداروں، بادشاہوں، سالاروں یا امیروں یا فقط مسلمانوں کے لیے تھی، ایسا نہیں تھا۔ آپ کی محبت، شفقت اور مروت اور آپ کی مہربانیاں غریبوں، مسکینوں، غیر مسلموں، حتیٰ کہ وہ لوگ جو آپ کے دشمن تھے ان کے لیے بھی ویسی ہی تھی جیسے کہ آپ کے دوستوں کے لیے تھی۔ یعنی اس حوالے سے آپ پر کوئی شخص آپ کے حوالے سے یہ بات نہیں کر سکتا کہ آپ نے کبھی تعصب سے کام لیا ہو یا آپ نے کبھی اپنی مہربانیوں کے حوالے سے تفریق و تحسیس کی ہو، ایسا ایک بھی واقعہ سامنے نہیں آتا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی مثال ایک آفتاب عالمتاب جیسی ہے، یعنی جس طرح سورج چمکتا ہے تو اس کی روشنی ساری دنیا پر یکساں پڑتی ہے، غریبوں کے محلوں میں بھی اور امیروں کے محلوں میں بھی ایک جیسی روشنی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو تھا وہ غریبوں، مسکینوں، امیروں، غلاموں، بادشاہوں کے لیے ایک جیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ابر رحمت کی طرح تھے، جس طرح بادل جب برستا ہے تو کانٹوں پر بھی برستا ہے، پھولوں پر بھی برستا ہے، صحراؤں میں بھی برستا ہے، چمنزاروں اور گلزاروں میں بھی برستا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رحمت کا بادل تھے۔ آپ کے شفقت کی برسات، آپ کی محبت کی برسات، آپ کی مہربانی کی برسات ہر خاص و عام کے لیے ایک جیسی تھی۔ آپ ایک ایسا رحمت کا بادل تھے جو ساری دنیا کے لیے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شعر میں صاحب حق بھی کہا گیا ہے، یعنی آپ کی ذات جو تھی حق و صداقت کا منبع تھی۔ تو آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ راست گو تھے، آپ راست گوئی کو پسند کرتے تھے، راست بازی کو پسند کرتے تھے، آپ حق گوئی کو پسند کرتے تھے، یعنی سچی بات کو پسند کرتے تھے، حق کی بات کرتے تھے۔ آپ دروغ گوئی کو، کذب و افطرا کو، یا پھر آپ مکر و فریب کو، چالوں کو، دھوکہ دہی کو سخت ناپسند کرتے تھے، اور اسی طرح آپ نے اپنی زندگی میں بھی کبھی ان چیزوں سے کام نہیں لیا۔ آپ نے کبھی فریب، مکر، دھوکہ دہی سے کام نہیں لیا، آپ نے کبھی جھوٹ سے کام نہیں لیا۔ آپ سراپا صداقت تھے، آپ سر سے لے کر پاؤں تک فقط حق ہی حق تھے، فقط صداقت ہی صداقت تھے۔ اسی لیے آپ کے دشمن بھی آپ کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں اور آپ کو سچا اور کھرا انسان کہتے ہیں۔ آپ نے کبھی ٹیڑھی بات نہیں کی، آپ ہمیشہ سیدھی بات کرتے تھے۔ آپ کی شخصیت میں تضاد نہیں تھا، آپ کے قول و فعل میں تضاد نہیں تھا، اور بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ آپ کے مخالفین جو تھے وہ بھی آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ آپ سچے تھے اور امانت دار تھے۔ آخر میں ایک شعر میں آپ کو لکھوا دوں: ہر قول تیرا حق و صداقت کا ہے ضامن، ہر فعل تیرا حسن ارادت کا امی ہے۔ اور پھر آخر میں ایک
तलमी का इस्तेमाल किया गया है जी, आपको साहिब शक्कुल कमर कहा गया है। साहिब शक्कुल कमर का मतलब होता है चांद के दो टुकड़े करने वाला। तो ये गालिबन हिजरत से 5 साल पहले का वाक़या है कि जब मक्का के कुछ राहिबों के उकसाने पर मक्का के कुछ सरदार आपके पास गए और आपको आजमाने के लिए आपसे एक मौजज़े की फरमाइश की, क्योंकि आप पर एक ये भी इल्ज़ाम था कि आप जादूगर हैं, और ये भी जो मक्का के सरदार जानते थे कि जादू फ़कत ज़मीन पर चलता है, आसमानी चीज़ों पर नहीं चलता, यानी चाँद और सूरज और बाकी सितारों और सैयारों पर जादू असर नहीं कर सकता। तो आपको आजमाने के लिए आपसे चाँद के 2 टुकड़े करने की फरमाइश की गई, लेकिन उन कुफ़ारे मक्का को ये मालूम नहीं था कि आप वाकई इस फरमाइश को पूरा कर देंगे। तो अल्लाह ताला ने आपको ये मौजज़ा इनायत किया और आपने उंगली के एक इशारे से चाँद के 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा दाएं चला गया, एक टुकड़ा बाएं चला गया, और फिर इसी तरह उंगली के इशारे से आपने उन 2 टुकड़ों को जोड़ दिया। और इस वाक़े के होने के बावजूद भी अजराम फल्की की गर्दश में कोई फ़र्क नहीं आया, निज़ाम कायनात कतई तौर पर नहीं बिगड़ा। सूरज और चाँद बिल्कुल उसी रफ्तार से चलने लगे और उसी निज़ाम में बिल्कुल पहले की तरह उनकी रफ्तार में कोई कमी बेशी नहीं हुई, ना ही वो करीब आए ना ही वो दूर हुए। जहाँ पर उनका रास्ता था इस कायनात में गर्दिश करने का, वो उसी के मुताबिक चलते रहे। तो ये बात 1400 साल पहले की है, और इसकी तस्दीक जो है 20वीं सदी में तब हुई जब 2 अमरीकी जो खलाबाज थे चांद पर गए, तो उन्होंने ये बात बताई कि चांद पर एक लकीर है, एक ऐसी लकीर जो चांद को 2 हिस्सों में बांट देती है। और इसके बाद एक ईसाई था डेविड रोसा, वो जब मुसलमान हुआ तो उसने मुसलमान होने के बाद इस बात की तस्दीक भी की, और फिर उसने इंटरनेट पर एक तस्वीर जारी की जिसमें चांद जो है वो इस तरह कटा हुआ दिखाया गया कि जैसे सेब को काटा गया हो। सफ़ेद जो चट्टानें हैं उनके दरमियान एक मोटी लकीर नज़र आती है, और वो इस बात पर ईमान रखता था कि वाकई ये वाक़या हुआ है। और जो जियोलॉजिस्ट हैं वो भी एक बात कहते हैं कि इस लकीर को देखकर ऐसे लगता है कि जैसे किसी ज़माने में चांद के 2 टुकड़े किए गए होंगे। तो ऐसे दलाइल जब सामने आते हैं तो इससे हमारी इस बात को तक़वियत मिलती है कि वाकई चांद के 2 टुकड़े किए गए। बतौर मुसलमान हमारा ये अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकई चांद के 2 टुकड़े किए। अगर इसका जिक्र कुरान में है तो फिर इस बात पर मोहर लग जाती है। अगर हम इस बात को जुटलाते हैं तो हमें कुरान को भी जुटलाना पड़ेगा, और अगर हम कुरान को जुटलाएंगे तो हम मुसलमान कहलाने के मुस्तहिक नहीं हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि कुरान हरफ आखिर है। अगर उसमें कुछ कह दिया गया है तो फिर उसको जुटलाया नहीं जा सकता। अगर उसमें फरमाया गया है कि चांद के 2 टुकड़े किए गए तो फिर 100% किए गए हैं, इसमें कोई बिला शक व शुबा हम इस पर ईमान रखते हैं। पहले मैं एक शेर लिखवाता हूँ। सलाम उस पर कि जिसने चांद को 2 टुकड़े फरमाया, सलाम उस पर कि जिसके जिस्म अतहर का न था साया। और अब वो उस आयत का तर्जुमा जो सूरतुल कमर में एक आयत है उसमें फरमाया गया है कि क़यामत करीब आ गई और चांद शक हो गया, और अगर वो कोई मौजज़ा देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं। तो इस बात से, इस आयत से इस बात की तस्दीक हो जाती है। अगर आप मुसलमान हैं तो फिर आपका ये ईमान होना चाहिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मौजज़ा करके दिखाया, और उस ज़माने के वो जो आपकी शख्सियत और आपकी नबूवत का इनकार करते थे, ये वाक़या उनके मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है। तो आइए जी अब आज के लेक्चर के आखिरी शेर यानी शेर नंबर 5 की तशरीह करते हैं।
کارزار دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون، عرصۂ محشر میں وجہ درگزر خیر البشر۔ مشکل الفاظ ہیں جی۔ کارزار دہر کہتے ہیں زمانے کی جنگ، دنیا کی آزمائش گاہ۔ وجہ ظفر کامیابی کا باعث، فتح اور کامیابی کی وجہ۔ ظفر کا لفظی معنی کامیابی، اور دہر کا لفظی معنی ہے دنیا۔ وجہ سکون، سکون و اطمینان کا باعث، اور عرصۂ محشر روز قیامت یا حشر کا زمانہ۔ وجہ درگزر معافی کا ذریعہ یا معاف کر دینے کا سبب۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی کہ زندگی آزمائشوں اور دکھوں سے بھرپور ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنی کچھ زندگی گزار چکا ہے، جس کا واسطہ عملی زندگی سے پڑ چکا ہے، وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ واقعی زندگی گزارنا انتہائی مشکل کام ہے۔ جب انسان اپنی عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو بے شمار ذمہ داریاں اس پر پڑ جاتی ہیں، پھر غم روزگار اور غم زمانہ سے بھی واسطہ پڑتا ہے، اور جب ایسے غموں سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر ان غموں سے باقاعدہ جنگ کرنی پڑتی ہے۔ اپنی بقا کے لیے ایسے دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسی مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ شاید ہی اس نے اپنے بچپن میں ایسی مصیبتوں کا پہلے کبھی سامنا کیا ہو۔ تو زندگی میں دکھ زیادہ ہیں اور خوشیاں کم ہیں۔ خوشیاں آئے بھی تو بڑے مختصر وقت کے لیے آتی ہیں، اور دکھ اگر آ جائیں تو پھر وہ جانے کا نام نہیں لیتے، وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے بہار کے دن بہت تھوڑے ہوتے ہیں، جبکہ باقی موسم جو ہیں وہ زیادہ دیر ٹھہر جاتے ہیں۔ تو زندگی جو ہے یہ در حقیقت پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے بھرپور ہے۔ اس میں قدم قدم پہ آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، رکاوٹیں ہیں۔ یہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ زندگی کانٹوں سے بھرا ہوا رستہ ہے، اور ہم بطور مسافر کانٹوں پر چل کر اپنی منزل پر پہنچتے ہیں۔ مگر پھر بھی جب ہم اپنی زندگی گزار لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ منزل پر تو ابھی پہنچے ہی نہیں ہیں، ابھی تو موت کا سامنا کرنا ہے۔ اور پھر جب موت کے قریب پہنچتے ہیں تو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ سب کچھ فنا ہے، ساری کامیابیاں جو ہیں جتنی بھی ہم نے سمیٹی ہیں وہ سب فنا ہونے والی ہیں، ہماری ساری محنت رائے گاں جانے والی ہے، کیونکہ ہم نے سنت اور قرآن کے مطابق زندگی گزاری ہی نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے اگر یہ زندگی جو ہے غموں کا مجموعہ ہے تو اس کو آسان بنانے کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ تو اس شعر میں جو یہ کہا گیا ہے، اس زمانے کی جنگ میں، اس دنیا کی آزمائش گاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامیابی اور سکون کا باعث ہے، تو یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ سیدھا رستہ کیا ہے، اور ہمیں یہ بھی بتایا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو یقین کیجئے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالیں، یا پھر قرآن مجید کے احکامات کے مطابق عمل کریں، یا پھر ہر وہ کام کریں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہر وہ کام نہ کریں جس سے انہوں نے منع فرمایا، تو ہم اسی دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اسی دنیا میں ہمیں سکون مل سکتا ہے۔ یہ بات بے شمار لوگ کہہ چکے ہیں، وہ لوگ جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے، بے شمار دولت اکٹھی کی، بے شمار کامیابیاں سمیٹیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، ہمیں دن کو سکون نہیں ہے، ہماری زندگی میں بے چینیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے ہماری زندگی میں۔ تو جب وہی لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے، ہم اس دنیا کی آزمائش گاہ میں بھی کامیاب ٹھہرتے ہیں، اور پھر ہمیں اس بات پر دلی اطمینان ہوتا ہے کہ ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے،
اور ہم اس دنیا کی آزمائش سے نکل کر کامیاب ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر لحاظ سے ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے، ہر لحاظ سے اس زندگی میں سکون ہے۔ آپ اگر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، آپ کسی کا حق نہیں مارتے، آپ متقی اور پرہیزگار ہیں، آپ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، آپ جھوٹ اور مکر اور فریب سے کام نہیں لیتے، آپ کسی کا حق نہیں چھینتے، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے ہیں، تو یقین کیجئے کہ اس دنیا میں آپ سے زیادہ کامیاب، آپ سے زیادہ سکون میں اور کوئی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے وجہ ظفر ہے، وجہ سکون ہے۔ اور اس حوالے سے میرے اپنے جو 2 شعر ہیں وہ میں لکھواتا ہوں۔ تیرا کرم ہے جو میں آ گیا ہوں گلشن میں، میرا تو ملتا نہ نام و نشان صحرا میں۔ اور دوسرا جو اس نعت کا جو آخری شعر مقطع ہے وہ ہے جہاں جہاں بھی وہ عالی قدم گئے ساگر، وہاں وہاں پہ بنا گلستان صحرا میں۔ اور ایک اور شعر، کتنے صحیفے میں نے کھنگالے، نصف اندھیرے نصف اجالے، تو ہی حقیقت تو ہی صداقت، باقی سب کچھ صرف ہے اللہ۔ اور آخر میں ہم بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات روز محشر مغفرت کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شافع محشر بھی کہا جاتا ہے، یعنی محشر کے دن شفاعت کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی زندگی میں اپنی امت کے لیے بڑا پریشان رہتے تھے، کیونکہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ جو سب سے پہلا جو درجہ ہے دوزخ میں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ جو ہیں ان کو رکھا جائے گا۔ تو جب آپ کو یہ پتہ چلا تو آپ بہت پریشان ہوئے، آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے بخشش مانگی۔ تو پھر آپ پر وحی نازل کی گئی اور آپ کو یہ فرمایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں روز قیامت مایوس نہیں کروں گا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ جو آپ کہیں گے وہی ہوگا، اسی لیے آپ کو شافع محشر بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو نعت گو شعراء نعتیں لکھتے ہیں تو وہ نعت میں آپ کا دامن تھامنے کی بات کرتے ہیں، آپ کی ذات سے وابستہ رہنے کی بات کرتے ہیں، اور آپ کی شفاعت کی چھتری تلے بیٹھنے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھام لیا وہ جنت میں جائے گا۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، جو آپ کے نقش قدم پر چلا، جس نے آپ کی سنتوں پر عمل کیا، وہ دوزخ میں نہیں جا سکے گا۔ تو اس لیے آپ کو روز محشر مغفرت کا ذریعہ بتایا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ روز قیامت میں اپنی امت کی بخشش کا سبب بنوں گا، اور یقیناً اگر ہم ان کی سنتوں پر عمل کر لیں تو بھی ہم روز قیامت جو ہے ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص یہ سوچ کر گناہ کر رہا ہے کہ روز قیامت ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچا لیں گے یا ان کی وجہ سے ہمیں معافی مل جائے گی، تو اس کو معافی نہیں ملے گی اگر کوئی نیت کر کے گناہ کر رہا ہے۔ تو اس بات کو دل میں اس بات کا یقین رکھیں کہ یقیناً آپ شافع محشر تو ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو نہ چاہتے ہوئے بھی جن سے گناہ ہو جاتے ہیں یا جو غلطی کر لیتے ہیں، جو دانستہ گناہ ہیں، ان پر شاید معافی نہ ہو سکے، شاید اللہ تعالیٰ بھی اس پر آپ کو معاف نہ کر سکے، شاید ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حوالے سے آپ کی مغفرت کا باعث نہ بن سکے۔ تو کوشش کیجئے کہ بجائے اس کے کہ ہم روز قیامت کا انتظار کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے گناہ کر کے آپ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، یہ کچھ مناسب نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے کردار کو سنوارنا ہے، اپنی اخلاقیات کو سنوارنا ہے، اپنی زندگی کو قرآنی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق گزارنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، پھر شاید آپ کی مغفرت ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سمجھتے ہیں
کہ آپ زندگی میں گناہ ہی گناہ کرتے چلے جائیں اور اس امید پر کرتے چلے جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بخشوا لیں گے، تو شاید اس طرح آپ کی نجات ممکن نہ ہو سکے۔ تو آخر میں ایک شعر پڑھ کر اجازت چاہتا ہوں۔ عقبہ کی منزلوں میں بھی وہ ہوگا دستگیر، آسان جس کے فیض سے کار جہاں ہوا۔ تو اس شعر کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔